9 लाख वोट कौमी असम्बली में इजाफी पड़े हैं, वो कैसे पड़े हैं, वो कौन से फरिश्ते ने डाले हैं? जब तक रिजल्ट्स की कंसोलिडेशन ना आए कोई तकरीर नहीं कर सकता। बारी जल्दी लेने के लिए इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग द अदर साइड विद अलीना शिगरी। नाज़रीन, हम जिस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पूरी कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर लगी हुई हैं। वो रिपोर्ट बहरहाल जब भी सामने आती है कुछ ही दिनों में उसका भी फैसला सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत पर बड़े गहरे असरात उस रिपोर्ट के जो कंक्लूजन होगा उसके पड़ेंगे। इसी वीक के आगाज़ पे हमने देखा NA 125 NA 125 के हल्के में जो साद रफीक साहब और हामिद खान साहब ने कॉन्टेस्ट किया था जिस हल्के से, उसके हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट सामने आया और उसके बाद डी नोटिफाई किया गया साद रफीक साहब को। साद रफीक साहब ने इसी हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया उसे, और साथ साथ अब कहा जा रहा है कि जो रीपोलिंग वाली बात थी उसमें अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमेशा से शोर मचाती आई है कि इस जो 2013 के इलेक्शंस में धांधली हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट में धांधली की कहीं जिक्र नहीं होता, धांधली का कहीं भी मेंशन नहीं होता, लेकिन साथ साथ इरेगुलरिटीज़ जो कि इलेक्शन की मैनेजमेंट, इलेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो इशूज़ थे उसको ज़रूर हाईलाइट किया गया है। जो आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज़ हुई, क्या हम रिफॉर्म्स, जो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्या हम उसको कभी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। दी अदर साइड में आज हमारा फोकस रहेगा इसी हवाले से कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर री इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस की भी बात की जाएगी, अगर री पोलिंग की बात की जा रही है तो फिर भी वो इसी निज़ाम, इसी इरेगुलरिटीज़ के साथ जो निज़ाम चल रहा है उसी निज़ाम के तहत वो हमें री पोलिंग भी नज़र आएगी। तो क्या उसके फिर फैसले को जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो तस्लीम करेंगी कि नहीं? आज हमने अपने प्रोग्राम में जो गेस्ट पैनल में तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब जो कि मेंबर है कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका ताल्लुक है और रहनुमा है, उनके काफ़ी एक्टिव मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब ने, और जस्टिस साहब से हम बात करेंगे कि क्या अब लीगल ऑप्शंस मजीद आगे नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसने सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट को चैलेंज किया है, तो उस लिहाज से अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस है। एंड साथ उनकी तशरीफ रखते कंवर दिलशाद साहब जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब से तो हम पूछेंगे जो बार बार कंवर दिलशाद साहब हाईलाइट करते आए हुए हैं, अपने कॉलम्स में लिखते हैं बारहा कि कितनी इरेगुलरिटीज हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे इस ओवरऑल निज़ाम में थी, क्यों नहीं हम उसको बर वक्त सही कर पाए? क्या कबाहत है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम की इतना बातें तो करते हैं लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम हम क्यों नहीं मुतारिफ करा पा रहे हैं? हम आगाज करेंगे डिस्कशन का अली मोहम्मद से ही। अली मोहम्मद, जिस तरह से मैं अर्ज भी कर रही थी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया, आप लोग बड़े अचानक से सेलिब्रेटरी मोड में नजर आए, हमें बड़ी खुशियां, बड़ी मिठाइयां बांटी गई, लेकिन जो आप लोग का एक इल्जाम था, जो एलिगेशंस थी रिगिंग के हवाले से, वो रिगिंग का कहीं मेंशन नहीं होता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट में मेंशन होती है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज ये प्रूव नहीं करती। क्या आप लोग धांधली से कंफ्यूज कर रहे हैं आप उस चीज को? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ, सो आई वेलकम यू वक्त टीवी पे। देखें, जो आपका सवाल है मैं कैटेगोरिकली उसका ये जवाब दूंगा कि जो ट्राइब्यूनल था उसने वही किया जो उसका मैंडेट था। ट्राइब्यूनल का ये नहीं काम कि वो इन्वेस्टिगेशंस करता फिरे। ट्राइब्यूनल वर्क्स एज अ फॉर्म ऑफ, जज साहब बैठे हैं, ये मुझे तस्हीर मेरी कर दें कि ट्राइब्यूनल इज अ फॉर्म ऑफ कोर्ट। वहाँ पे आपने प्रूफ करना होता है, दोनों पार्टीज ने अपना प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस ला के प्रूफ करना होता है। सो जो मैंडेट है, जो TOR है, वो उसका और इसका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अब जी जुडिशल कमीशन बैठी है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसने वही काम किया और सही किया जो उसको करना चाहिए था। नाउ द पॉइंट इज कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या इवन कॉमन सेंस रखते हुए आम एजुकेटेड पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आपने कॉन्स्पिरेसी प्रूव करनी है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, तो कॉन्स्पिरेसी इज बेसिकली, अगर आप लॉ की डेफिनेशन में देखें तो इट इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स। अब कॉन्स्पिरेसी में ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोई ऐसी वीडियो आपको ला के दिखा दें कि जनाब ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब बैठे हैं और जनाब आरोज बैठे हैं और मूवी बनी और वो सर जोड़ के बैठे। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। आपने ये देखना होगा कि आरोज ने की और उसने बिल्कुल मैल फंक्शनिंग की, उन्होंने गलत अपना इस्तेमाल किया, और हु इज द बेनिफिशियरी?
यानी कि एग्जाम के दिन जब एक एग्जामिनर टेबल के नीचे एक बच्चे को बुक देता है पढ़ने के लिए, तो क्या वो बाकी उसके सौतेले बच्चे होते हैं? एक को क्यों देता है? उसको इसलिए देता है कि उसके अंदर में कोई काला होता है या पूरी दाल ही काली होती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि देखें, किसी भी, मैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स का सर नहीं धो रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अपनी हर रकम पे सपोर्ट करता है। नो, द पॉइंट इज कि उन्होंने ये जब बात की कि आरओज के लेवल पे उन्होंने अपनी ड्यूटी ही नहीं की, फॉर्म 14 ही नहीं है, तो why were they doing this and on the instigation of whom? ठीक है, बिल्कुल। फॉर्म 14 में क्या था ये हम जानेंगे कंवर दिलशाद साहब से भी। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं पूछना चाहूंगी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इस वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करते तो एक गलत रिवायत पढ़ जानी थी, तो क्या चैलेंज ना करके एक सही रिवायत नहीं पढ़ सकती थी? बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं घर बैठ के ही सही लेकिन अपना मौक़िफ़ कम अज़ कम अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो आवाम तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल आपकी राय है, दुरुस्त हो सकती है दोनों चांस से कि डायरेक्ट इलेक्शन में जाते या इस फैसले को चैलेंज करते। हमने अपना वो आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस फैसले को चैलेंज करने जो कि सरासर बिल्कुल उस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हैसियत है, जो उसके इख्तियारात हैं, उससे मुनाफी एक फैसला आया बिल्कुल। तो हमें जाना चाहिए था, हम गए, हमने चैलेंज किया और हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो हुक्म जो इस फैसले में रह गया है उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। बट चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इदारों की पासदारी का, जहां पर हम बड़ा शोर करते कि इदारों की पासदारी होनी चाहिए, आपको उस जो वर्डिक्ट था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आ रहा है उसकी जो है वो कंप्लायंस, उसकी पासदारी बड़ी जरूरी थी। हम क्या फिर अपनी कौम से एक्सपेक्ट करेंगे? उसकी पासदारी हुई, इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक साहब को निश्चित उनकी फारिग करार दे दी। वो आप मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है और हमने भी उस फैसले को सामने रखते हुए, उस इदारे के फैसले को पेश नजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। फैसला आने से पहले नहीं गए, हमने इंतजार किया है कि फैसला आए और फैसला आने के बाद कि हमारा राइट है, राइट ऑफ अपील है, उस पर हमें कोई प्रेशर, कोई नादरा के अंदर आप जो है वो जत्था बन के चले जाएं या कोई आप किसी तरह का वो प्रेशर बनाए तो नए धरने का क्या दें, तो वो हमें अपना राइट इस्तेमाल करने से नहीं रोकता। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी इस हवाले से। जैसे साहब, मैं जानना चाहूंगी, लीगल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते रहे कि साद रफीक साहब के पास एक राइट है इस चीज को चैलेंज करने का। जब तकनीकी बुनियादों पे हम जो बेजाब्तियों का जिक्र हुआ वर्डिक्ट में, जो इरेगुलरिटी सामने आई, वो टेक्निकल बेसिस पे थी, तो कसूरवार उम्मीदवार को क्यों दिया गया? देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन फेयर, जस्ट, ट्रांसपेरेंट करवाए, सीधी सी बात है। फिर एक है दफ़ा 70। दफ़ा 70 ये कहती है कि इलेक्शन का जब प्रोसेस शुरू होता है तो अगर उस प्रोसेस में एक्ट और रूल जो हैं, करप्ट प्रैक्टिस बी में आता है, अगर उसकी वायलेशन हो, ठीक है ना जी, और अगर वायलेशन इतने बड़े पैमाने पर हो कि रिजल्ट मटीरियल इफेक्ट हो जाए, ये लफ्ज मटीरियल इफेक्ट जो है ना $1 मिलियन का सवाल है। मिसाल के तौर पर ऐसे केस हमने खुद किए जहां पर बिल्कुल 2 पोलिंग स्टेशन पर जबरदस्त किस्म की धांधली हुई, ठीक है ना जी, लेकिन हुआ ये कि 2 पोलिंग स्टेशन के जो टोटल वोट्स थे, अगर मिसाल के तौर पर 2000 थे तो डिफरेंस था 4500 का। उन्होंने कहा मान लो भाई, तो ये मटीरियल इफेक्ट नहीं होता। तो अगर साद रफीक साहब का बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक न भी हो तो फिर भी, क्योंकि अगर साद रफीक साहब का ताल्लुक बनेगा तो फिर 68 में ये बात आएगी कि विद कनाइंस और जो है कॉन्सेंट का होगा, वो 68 में केस फॉल करेगा। तो अभी बाकी 2 बातें हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई वहां पर इतनी वायलेशन हुई या नहीं हुई, या रिजल्ट मटेरियल इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो ना हम टॉक शो में बैठ के फैसला कर सकते हैं, ना किसी के हक में बात कर सकते हैं, ना किसी के खिलाफ। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मीडिया हाउसेस भी और जो मेरी तरह के सो कॉल्ड एक्सपर्ट आते हैं वो बैठ के मुतस्सिब राय रखते हैं, बदध्यांती से बातें करते हैं और लोगों को जो है बदगुमान
ہو سکتا ہے اگر سعد رفیق کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اگر اچھا ایک اور بات, بے ضابطگی اور وائلیشن کی ایک اور بتاؤں, دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے بددیانتی سے کر رہے ہیں, ایک آپ ہے اپنی ناہلی سے کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ ٹرینڈ سٹاف تو ہے نہیں, آخری دن میں ادھر ادھر پکڑ کے لے لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ذمہ داری محسوس کرتے ہیں, نہیں کرتے, جو بھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر قانون اور اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور میٹیریل ایفیکٹ ہوا ہے تو چاہے سعد رفیق کا تعلق ہے یا نہیں ہے, بالکل ایز اے ہول, اسی لیے تو ایز اے ہول کیا ہے, کیونکہ اگر سعد رفیق پروو ہو جاتا تو پھر ایز اے ہول شاید نہ ہوتا. لیکن یہ ابھی صرف ایک حلقے کی بات کی جا رہی ہے, جو انہوں نے مزید 3 حلقوں کی ہے اس کے بھی ورڈکٹ سامنے آئیں گے. قمر دلشاد صاحب سے میں جانوں گی. قمر دلشاد صاحب, کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, یہ جو تمام چیزیں ورڈکٹ میں سامنے آئی ہیں صرف اس ایک حلقے کو لے کر, ارریگولرٹی, جو الیکشن ایڈمنسٹریشن کے جو فالٹ سامنے آئے ہیں, جو الیکشن مینجمنٹ کو فالٹی قرار دیا جا رہا ہے, کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات گزارش ہے کہ جسٹس طارق محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ڈیفینیشن دے دی ہے, بڑی بالکل نیوٹرل ان کی رائے ہے, اس لحاظ سے کہ جو میں نے ابھی تو جعفر اقبال صاحب موجود ہیں, تو کل ہم اکٹھے تھے پروگرام میں, تو انہوں نے مجھے وہ 80 پیج کا جو تھا وہ مجھے فیصلہ دکھایا, میں نے دیکھا اسی اپنے پروگرام کے دوران ہی, تو وہ سارا الیکشن ٹریبونل نے ریٹرننگ آفیسر کو چارج شیٹ کیا ہے. اور جیسا کہ جسٹس طارق محمود صاحب نے فرمایا وہ ٹھیک ہے, انہوں نے پوری 78 میں جو بھی برائبری ہے, ہراسمنٹ ہے, تمام کا تمام ذکر کر دیا اپنے بٹوین دی لائن. اور ساتھ ساتھ جیسے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان آرٹیکل 218 کے تحت انتخابات کرانے میں ناصاب ہوتا تو پھر یہ 78 سیکشن جو ہے وہ کور کرتی ہے. تو ٹریبونل نے 78 میں جتنی بھی ڈیفینیشن ہے کرپٹ پریکٹس کی, وہ میں نے ساری پڑھی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. انہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا پولیس سٹاف میں غلطی کی ہے, پولیس اسٹیشن تبدیل کر دیے, اور پولیس اسٹیشن تبدیل کرتے وقت الیکشن کمیشن پاکستان سے نہیں پوچھا گیا, پولیس اسٹیشن 15 دن پہلے نوٹیفکیشن ہوتا ہے, نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا. بڑی خوبصورت ججمنٹ دی ہے الیکشن ٹریبونل نے. اور ہمیشہ الیکشن ٹریبونل جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ باقاعدہ آفیسری کو چارج شیٹ کرتا ہے, ریٹرن کینڈیڈیٹ کو نہیں کرتا. اب جتنے بھی قاضی ملک نے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ سب ریٹرننگ آفیسر وہ, لیکن وہ افیکٹ ہوتا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹ پر. وہ اپنا ہمارا سیکشن جو ہے 68 کا سی وہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے ہمارے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے اوپر. تو لہٰذا ریٹرن کینڈیڈیٹ کو انہوں نے الیکشن عدم قرار دے دیا اور نیا انتخاب کرانے کے لیے پاکستان الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا نوٹیفکیشن. بٹ یہاں ویسے ایک بات بتا دوں, ہمارا روز کا کام ہے, ہم سپریم کورٹ میں آتے ہیں, اور میں 85 سے جو الیکشن ہوتے ہیں نا اس میں وکالت بھی کرتے رہے. ویسے ایک بات بتا دوں, یہ میں کسی کی سائڈ نہیں رہا, اس دفعہ جتنی جلدی ریٹرن کینڈیڈیٹ کو ڈی کوالیفائی کرنے کی نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کی ہے نا, یہ شاید یہ پریشر ہے. اس وقت میڈیا بہت بڑا پریشر استعمال کر رہا ہے. آپ یقین کریں, ہم پٹیشنیں داخل کرتے ہیں, 15 دن بعد بھی ہم سٹے لیتے ہیں اور وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا. لیکن یہ اس وقت اتنا پریشر پڑا ہوا ہے نا کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں عدالتوں سے اور ٹریبونل سے باہر سارے فیصلے ہو رہے ہیں. پریشر, اس کا کریڈٹ پھر کس کو جائے گا؟ نہیں, کریڈٹ کی بات ہے. دیکھیں اداروں کو کام کرنے دیا. دیکھیں آج برطانیہ میں الیکشن ہوا ہے, دیکھیں میں ریفرنڈم میں بھی ادھر تھا, میں نے پریزیڈنٹ امریکہ کے الیکشن کا بھی ادھر تھا, اور برطانیہ کا الیکشن بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ وہاں یعنی کہ چھٹی نہیں ہوئی, وہاں پر چھٹی نہیں ہوتی وہاں پر, اور سارا کام روٹین میں ہوتا ہے. نہ کوئی پھڈا, نہ فساد, نہ لڑائی, نہ گالی گلوچ, نہ قصہ, نہ کھانا. ہر آدمی چپ کر کے ووٹ دیتا ہے, اور ہارنے والا سب سے پہلے ہار تسلیم کرتا ہے, اور جیتنے والا جو ہے کوئی گالی گلوچ بھی نہیں دیتا. جس طرح سے آج ہم نے کنزرویٹو پارٹی کی ہم نے دیکھی ہے جیت, اور لیبر پارٹی نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے اور ریزائن کر گیا. ایگزیکٹلی ملی بہن. ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد یہ ڈسکشن مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ. بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. علی, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ اب یہ معاملہ چلا گیا, آپ لوگ تو بڑے فریش الیکشن اور ری الیکشن کے لیے آپ لوگ تیار تھے, یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں گیا ہے. سپریم کورٹ اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, آپ کے فیور میں نہیں آتا ان کا جو بھی سٹانس ہوتا, تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف پھر کس طرح سے پلان آؤٹ کر رہی ہے, اس کو کس طرح سے اپنا سٹانس رکھے گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں بہت کیٹیگوریکل, کہ دو آئی ایم اے پولیٹیشین بٹ بیفور دیٹ آئی ایم اے لائر. اور ایک وکیل کے طور پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو میڈیا کو بھی اور ہم سب جتنے بھی پارٹیسپینٹس, چاہے پولیٹیکل ہوں یا چاہے ایکسپرٹس ہوں یا چاہے لائرز جو بھی آئیں ان دنوں میں, جب تک جے سی کی کاروائی ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کی, چیف جسٹس صاحب کم از کم 2 دفعہ اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ آپ نے کسی نے میرٹس پہ نہیں ڈسکشن کرنی.
تو بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو فیکٹس نریٹ ہوتے ہیں وہ پبلک ڈاکیومنٹ، اب فیکٹس پہ بالکل فیکٹس کریں، لیکن فیکٹس پہ اپنی پھر رائے ظاہر کرنا دیٹ از ان مائی اوپینین ناٹ کریکٹ. تو کیونکہ اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سب جوڈس والا معاملہ آ جاتا ہے، تو ذرا احتیاط. لیکن میں یہ کہوں گا سپریم کورٹ میں خواجہ صاحب تشریف لے گئے ہیں، جو بھی ڈیسیجن آئے گی سپریم کورٹ کے سامنے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات کہ جو 3-4 بڑی بڑی باتیں جو پچھلے آج کے دن خاص کر اور پچھلے 3-4 دن میں جو آئی ہیں، آج بہت امپورٹنٹ بات ایک اسٹیبلش ہوئی ہے کہ محبوب انور صاحب الیکشن کمیشنر صاحب سے پوچھا گیا، پیرزادہ صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز تھے یہ چھاپے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں چھاپے گئے. تو ان کی ضرورت کدھر ہوتی ہے؟ پی اوز کے پاس، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، جہاں لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے ادھر ہی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. یہ اٹامک بام گرا ہے 2013 کے الیکشن پہ، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، فیکٹس ہے، کوئی میری اوپینین نہیں ہے، فیکٹس میں ریٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا، محبوب انور صاحب الیکشن کمشنر پنجاب، وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا بیلٹس پیپر چھاپے گئے لیکن پی اوز کے پاس نہیں تھے، وہ آر اوز کے پاس ہی رہے. تو کیا آر اوز ان بیلٹ پیپرز میں اپنے مستقبل کا حال دیکھ رہے تھے؟ یعنی اگر آپ نے چھاپے ہی تھے تو ویئر دے شوڈ ہیو بین. یہ اس کا بہتر جواب ہمیں قمر دلشاد صاحب بھی دے سکتے ہیں. قمر دلشاد صاحب، آپ بھی سیاہی کو لے کے کہتے تھے اتنے ملین رقم خرچ کر دی گئی، رزلٹ آپ کو اس مطابق نہیں مل رہا، اس کے مطابق ایکسٹرا بیلٹ پیپرز آر اوز کے پاس پڑے رہے. 130% ایکسٹرا بھی چھاپے گئے. غلط. پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا، ابھی بتا رہے علی صاحب بتا رہے ہیں کہ محبوب انور صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہے، تو یہ بیان درست نہیں ہے ان کا، اس لحاظ سے کہ وہ صرف 5% جو ہوتا ہے نا ہمارا وہ چھپتا ہے بیلٹ پیپر، وہ 5% بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہے راؤنڈ دی فگر. جیسے چیک بک نہیں ہوتی 100 کی، اگر اس میں اگر 1190 ہے تو پورا کر دیں گے 1200. اس طرح سے یہ حساب کتاب کر کے وہ چھپتا ہے. اس طرح باقاعدہ لفظ استعمال یہ بھی غلط ہے، ایکسٹرا کہنا، یہ بھی انہوں نے اگر چھاپا ہے اب اس طریقے سے تو غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ریٹرننگ آفیسر کا پورا حساب ہوتا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر کے پاس موجود بھی ہیں، اگر چند حفاظتی تدابیر کے تو رکھے جاتے ہیں کہ کہیں ٹیمپرنگ ہو جائے، کہ گم ہو جائے، کہ کوئی چھیڑ پٹاؤ ہو جائے، تو وہاں رکھے جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس کا باقاعدہ حساب ہوتا ہے. جب وہ پریزائڈنگ آفیسر کو بھیجے گا تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جب لکھے گا فارم 15 پر کہ میں نے اتنے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ میں نے پریزائڈنگ آفیسر کی ریکویسٹ پہ دیے ہیں، اور ایک اس کی کاپی بھیجے گا الیکشن کمشنر متعلقہ کو اور ایک کاپی الیکشن کمیشن پاکستان کنٹرول روم میں، تاکہ پورا ریکارڈ موجود ہو. تو اگر یہ ریکارڈ موجود نہیں ہے تو یہ سارا معاملہ غیر قانونی ہو جائے گا اور بے ضابطگی بھی ہو جائے گی، اور اس کے سنگین نتائج نکلنے کے امکانات بھی پیش ہو جائیں گے. محبوب انور صاحب کو صحیح طریقے سے ڈیفینیشن نہیں دے سکے اس معاملے، جیسے کہ بتا رہے ہیں علی صاحب بتا رہے ہیں کس طریقے سے بیان دیا ہے. ایک اور بات انہوں نے بات کہی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے بیلٹ پیپر کے لیے ایکسٹرا بیلٹ پیپر خود چھپوا دے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے، جسٹس صاحب کو معلوم ہے کہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کی پرمیشن ہوتی ہے تب جا کے وہ چھپتے ہیں، وہ بھی ایمرجنسی کے باقاعدہ جواز ہوتا ہے، جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، خود بیٹھے بٹھائے وہ نہیں چھاپ سکتا. اور اب جبکہ سارا نزلہ ہمارا آر اوز پر ہی آ چکا ہے تو 70 سے 80 ہزار کے قریب جو آر اوز تھے، کیا یہ بھی نہیں پاسبل، یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ بھی کر دی جائے کہ جو نتائج والے کوئی الگ ہوں؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے، ریپلیسمنٹ تو بات ہو گئی نا، زیادہ الیکشن ہو گیا، ختم بات ہو گئی نا، اب تو ان کی ڈیوٹیاں ختم ہو گئی. لیکن میں نے کہتا کہ اس میں بے ضابطگی ہماری ریٹرننگ آفیسروں نے کی ہے اصولی طور پر، جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹریبونل جو فیصلہ جو آیا نا کل پرسوں، یہ انہوں نے پورا الیکشن ٹریبونل کے حوالے دیا، انہوں نے ان کی بے ضابطگی کہاں سے ہوئی، کہاں سے اشارے ملے. اب یہ بتائے گا کمیشن، جو عدالتی کمیشن جو کام کر رہا ہے، کہ کہاں سے آئے، نظم سیٹھی نے اشارہ کیا، کس نے اشارہ کیا، یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. یا جسٹس خار صاحب کی طرف اشارہ تھا جو خطاب کرتے رہے، تو یہ ساری باتیں اب کھل کے اب آئیں گی نا آہستہ آہستہ کر کے. اچھا بالکل. میں قمر دلشاد صاحب مزید بھی جسٹس صاحب سے بھی ان کی رائے لینا چاہوں گی اس حوالے سے بھی کہ اب مزید گوئنگ فارورڈ ہم اب ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کی بھی بات کریں، اور کس طرح سے پاکستان میں جو ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ریفارمز ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر پائیں گے، کیونکہ اگر ری الیکشنز یا ری پولنگ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی موجودہ نظام کے تحت ہی ہوگی. جو ہم 2013 کے الیکشنز کی ریگنگ کی اتنی ایلیگیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی نظام کے تحت جائے گی. میں چودھری جعفر اقبال صاحب کا بھی کامنٹ لینا ہوگی. چودھری جعفر اقبال صاحب مجھے بتائیے گا، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس اب کیا مزید آپشنز بچتے ہیں، کس طرف جانے کے پاکستان مسلم لیگ نواز سوچ رہی ہے؟ ابھی NA 122 پہ بھی کل نادرا کی ایک بہت اہم رپورٹ سبمٹ ہوگی، کیا توقعات ہیں اور کس طرح سے آگے اس معاملے کو لے کے جائیں گے آپ لوگ؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بھی کنسیڈر کیا اور بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. میں گو کہ آپ سے دور بیٹھا ہوں اور میرا بھائی بہت اچھی طرح سے آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، خیر ہے اگر دور ہیں.
اور آج وہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جو الیکشن ٹریبیونل نے دیا خواجہ سعد رفیق والی سیٹ پہ. باقی تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی کٹ ہو تو ریپروڈیوس کر کے لاتے ہیں, کبھی ان کے پاس تو آئی پیڈ وغیرہ ہے اس سے پڑھ کے بتاتے ہیں. تو اگر صفحہ نمبر 27 پڑھیں اس فیصلے کا جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے کے متعلق کیا گیا 1 to 5 میں, تیسرے پیراگراف میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ خواجہ سعد رفیق ہو از اے ریٹرن کینڈیڈیٹ, اس کے کسی پولنگ ایجنٹ یا اس کی ٹیم کے کسی بندے پہ کوئی ایسا شبہ, شک یا کوئی ایویڈنس پیش کی گئی ہو یا ثابت ہوا ہو کہ انہوں نے کوئی دھاندلی کی. پہلی بات تو ان کے جو عمران خان صاحب, الزام خان صاحب مبینہ دھاندلی اور وہ جو ایک پری پلانڈ ریگنگ اور وہ الیکشن ان کا لوٹنے کی بات ہو رہی تھی, وہ یہ ثابت کر دیا الیکشن ٹریبیونل نے کہ ایسا کوئی کام خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے بٹ چودھری صاحب یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گی کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز جو ہے وہ آپ کی مقبولیت تو مزید بڑھا دی, تو کس بات کا ڈر تھا؟ مجھے ذرا 1 منٹ بات کرنے دے. اور پھر ابھی جسٹس طارق صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک بات پہ کلیئرلی آبجیکٹ کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کا نام آپ عزت سے نہیں لیں گے تو میں میاں صاحب کا نام عزت سے لوں گا, لیکن میں شوق کر کے چلا جاؤں گا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے چودھری جعفر اقبال صاحب کے عمران خان صاحب کو اس طرح کے آپ الفاظ دیں. چودھری صاحب میری بات سنیے, چودھری صاحب میری بات سنیے, چودھری صاحب آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ میری یہ بات سنیں گے. You don't have a right to abuse عمران خان on a live channel. اگر میں میاں صاحب کے بارے میں عزت سے بات کروں گا تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں بھی عزت سے بات کریں. الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں تو یہ ناانصافی ہے, اور اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں. اور دوسرا 68 ابھی 70 کا ذکر کیا جسٹس طارق صاحب نے, تو میں گزارش کروں گا ذرا 68 1 اور 2 پڑھ دیں. 68 2 میں پہلا جو اے پوائنٹ ہے وہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا الیکشن کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا جہاں اس کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی چیز ثابت نہ ہو کہ وہ کسی دھاندلی میں ملوث ہے. اور جو میٹیریلی افیکٹ ہونے کی بات کی جسٹس صاحب نے, بہت اچھی بات ہے, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. 7 پولنگ اسٹیشن 40,000 کی لیڈ کو کور نہیں کرتے. 7 پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پر آپ نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہاں پہ ری الیکشن کا نہیں کہا گیا, ری پولنگ کی بات ہوئی ہے. اگر فیصلے کے آخری صفحے پہ آخری لائن پڑھیں تو ری پولنگ وہاں کی جاتی ہے جن پولنگ اسٹیشن پر آپ کو کوئی شک شبہ گزرا ہو, اور وہ جو 10 پولنگ اسٹیشن ان کی جانچ کے بعد درست پائے گئے ان پر ری پولنگ کس لیے کہی گئی. اور میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جو جسٹس صاحب نے کی کہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن میں کوئی چٹھی پہنچی اور اس فرد کو سیٹ سے نااہل قرار دے دیا گیا. تو یہ بہت جلدی میں فیصلے ہو رہے ہیں. چودھری صاحب معذرت کے ساتھ آپ خود ہی, آپ کی جماعت ہی عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کا راستہ دکھاتی تھی, بولتی تھی وہاں پر اپیل کیا جائے. اب وہ جب الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن ٹریبیونل کا جو ریزلٹ سامنے آتا ہے یا ورڈکٹ سامنے آتا ہے, آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں تسلیم کیے, نہیں دیکھیں آپ کی جماعت کو تو چاہیے تھا. چودھری صاحب ڈر کس بات کا تھا؟ یہ بات نہیں ہے. اگر میرا جرم نہیں بنتا اور مجھے کہا جائے کہ جی آپ کو 302 میں ہم نے سزائے موت نہیں دی, آپ کو عمر قید دیا, بخوشی قبول کر لیں, تو میں کیوں قبول کروں گا؟ نہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ دیکھیں آپ کی مقبولیت جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ تھی, بڑی ڈومینیٹ کر رہی تھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں. آپ کو تو ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے تھا کسی چیز کا. آپ اگر عوام تو اس چیز کو بڑا سراہتے کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھلے دل سے اس کو تسلیم کرتی. ہم سپریم کورٹ میں ڈر خوف کی وجہ سے نہیں گئے. کنٹونمنٹ الیکشن جو ہوئے ہیں وہ پارٹی سمبلز میں ہوئے, اور تھرو آؤٹ دا پاکستان, کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, میں مزید بھی آپ سے جانوں گی. جیسے صاحب جو سعد رفیق صاحب کو اب لے کے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی ڈی نوٹیفائی تو ان کو کیا گیا, بٹ بسائڈ دیٹ ان کو مشیر بنانے کی بات کی جا رہی ہے, تو قانونی طور پر
کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ ان کو مشیر کا عہدہ دیا جائے؟ اور ریلوے آفیشلز، کیونکہ ریلوے کے اہلکاروں میں بڑی اس وقت کنفیوژن ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی ان کو کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی یا بطور ریلوے منسٹر اپنی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں؟ ابھی بھی اگر ناراض نہ ہو بتاؤں، بنیادی طور پر یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے، یہ اصل میں پولیٹیکل، یہ پرابلم ہمارا یہ ہے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، لیکن ہر چیز میں ہم سیاست بیچ میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، ایک بات نہیں سن لیں، آپ کا بڑا ایمفیسس اس بات پر رہا، مثال میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا کہ یہ کیوں نہیں جا کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ، یہ کیوں گیا سپریم کورٹ میں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ بی بات سنو، میں 85 میں، کیونکہ 77 کا الیکشن واش آؤٹ ہو گیا تھا نا، تو 85 میں پہلا الیکشن ہوا، اس وقت سے ہم نے وکالت بھی کی، کچھ ججی بھی کی، میں الیکشن کمیشن کا کیونکہ تھوڑے عرصے میں رہا، وہاں بھی رہا، اور آج تک میں وکالت کر رہا ہوں صرف سپریم کورٹ میں۔ مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے، ایک واقعہ جس میں ریٹرن کینڈیڈیٹ جو ہے ڈسکوالیفائی ہوا ہو یا اس کی سیٹ گئی ہو اور اس میں سپریم کورٹ کی پٹیشن داخل نہ ہوئی ہو۔ تو بی بی دیکھیں نا، یہ کہہ دینا یہ انہونی، میں آپ کو بتاؤں یہ انہونی بات ہوتی، یہ روز کی روٹین، تو میرا خیال اس بات پر آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئے دیکھو بی بی بشیر، وہ اگین ایک پولیٹیکل سوال ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہوگی تو وہ پھر یہ اس کو مخالفین جو ہے اس کو استعمال کر۔ اور ایک اور بات بتا دوں، میں آپ کو بتاؤں اپنے کیسوں پر ایسا بھی ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی نہ صرف کیا بلکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیا، اور سپریم کورٹ نے اگر شروع میں اسٹے نہیں دیا تو اس کے بعد جب پیشی ہوئی تو اس وقت انہوں نے پروسیڈنگ روکی۔ ایک واقعہ صرف یہ ہوا، وہ بھی ان کا ایبٹ آباد کا کیس تھا، راجہ زمان ورسز یہ کیا نام ہے، یہ عمر فاروق والا، کہ اس میں جس وقت اسٹے لے گئے، میں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اس وقت حیرانگی ہوئی کہ اس وقت اسٹے نہیں ملا، اور اس میں صرف 3-4 پولنگ اسٹیشن کی وہ بات تھی۔ تو ایک بات ہر آدمی اوپر جاتا ہے بی بی، یہ تو سوال بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس رائٹ تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو ہے مشیر وہ پولیٹیکل اس بات کو وہ کیا جائے گا، لیکن میرا خیال یہ اس وقت یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ان کے پاس لیگل آپشنز کیا بچ جاتے ہیں صادق صاحب کے؟ سپریم کورٹ کتنے عرصے کا اسٹے دے سکتی ہے ان کو؟ دیکھیں نا، دیکھو وہ کب کیا کرتے ہیں میں نہیں پتا، لیکن میں طریقہ کار آپ کو، کیونکہ دیکھیں نا جسٹس صاحب اسٹے آرڈرز کو بھی لے کے بڑا ایک عوامی جو ایک تاثر بن گیا نا، وہ یہ تھا کہ جی انڈیو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس۔ دیکھو نا بی بی، دیکھو نا، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ تو ہم تو چونکہ واقعہ کرتے ہیں نا، یہ تو وکیل بھی کرتا ہے اور دوسرا فریق ہر کوئی کرتا ہے، تو اس میں یہ سسٹم، اچھا آپ اس میں تو بڑا کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے نا پھر میرا کبھی گلہ بھی ہے، اس میں تو چلو 4 مہینے کا ڈیلے ہوا، آپ پورا ریکارڈ دیکھیں نا ڈیلے کیا کس نے۔ اور ایک اور بات ہے، یہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ خواتین طلاق کے لیے آتی ہیں، بی بی 25 سال کی آئی، 45 سال تک اس کا کیس چلتا رہا، تو یہ پارلیمنٹرین جا کے چینج کروائے نا اپنے 4 مہینے کے لیے، تو آپ کو بڑا آیا، اور پھر بھی اس دفعہ کچھ بہتری آئی ہے، پہلی دفعہ ٹینیور پورا ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، we have to go for a break right now. Break کے بعد there's lots more on the other side. Stay tuned. ناظرین ویلکم بیک، یو واچنگ دی ادر سائڈ۔ بریک سے پہلے ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے، یہ جو الیکشن ٹریبیونل کا ورڈکٹ آیا ہے، اینڈ سعد رفیق صاحب کے پاس بالکل لیگل رائٹ تھا اس چیز کو چیلنج کرنے کا۔ بریک کے بعد میں چاہوں گی علی، ہم پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے بڑا نادرا پر پریشر ہے، بہت پریشرائز کر رہے ہیں نادرا کے چیئرمین کو۔ جو ہم نے کلیریفیکیشن بھی ان کی طرف سے دیکھی رپورٹ کو لے کر، انہوں نے کہا مجھے ٹریبیونل کی طرف سے یہ رپورٹ ملی تھی، اور کل بھی ایک NA 122 پر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک رپورٹ سبمٹ ہونے جا رہی ہے۔ کیا واقعی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی پریشر ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پریشر نہیں ہے عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، سب کی طرف سے، تو شاید غلط ہو۔ اسپیسیفکلی نادر چیئرمین صاحب پہ خان کا کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن جو دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں نا تو ہوا لے رہے ہیں، یہ ہوا نہ ہو ہم ادھر بیٹھے ہی نا، تو آپ کے گرد و پیش کا اثر ہوتا ہے۔ نادرا کی جو چیئرمین کو پتہ نہیں ہے ادھر کیا ہوا ہے، پچھلے 1 سال میں کیا ہوا، کتنا خون بہا ہے لاہور میں، ادھر ریڈ زون میں کتنے لوگ مرے۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو اس کا جو ٹرائبیونل کا فیصلہ خواجہ صاحب کے خلاف آیا ہے، یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور بھائی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، 126 دن کا دھرنا، 6 دن کا دھرنا دے کے دکھا دینا ہمیں، مطلب یہ تو لینڈ کروزر اور مرسیڈیزوں والے لوگ ہیں، یہ
تو دا پوائنٹ از کہ بالکل اس کو کوئی ڈینائی کرتا ہے چیئرمین صاحب پہ بالکل پریشر عوام کا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور پھر جوڈیشل کمیشن کے سوال نامے کا بھی آپ لوگ براہ راست کوئی جواب نہیں دے رہے. نہیں ہے کیونکہ وہ رپورٹ جو خان صاحب نے دکھائی تھی وہ بھی ان سے تو نہیں لی تھی, وہ تو انہیں بتا دیا کہ وہ تو ٹرائیبیونل کی رپورٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں عوام اور ہم سب توقع کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ رپورٹ پیش ہو اور اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بیان بازی سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ٹھوس شواہد لے کے سبمٹ کرائیں اس کو. دیکھیں ہم تو اپنا بہت سا کام کر بھی چکے ہیں, لیکن یہ جو ایک بات سامنے آئی آج جو ہماری نہیں بلکہ اپنا جو ہے بیرسٹر اعتزاز صاحب نے ایک بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ آروز والی بات جو میں نے آپ کو کی کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپرز آروز نے اپنے سینے سے سنبھال کے رکھے, اور بھائی اس میں کیا آپ نے کوئی تعویذ لکھا نہیں ہے, دے دو اس کو اگر آپ نے دینا ہی ہے. وہ محبوب انور صاحب الیکشن کمشنر کہتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے جو ہیں یہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز تھے تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ کیوں چاہیے, کہتا نہیں اس نے. اچھا اور سعد رفیق صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کر کے سعد رفیق صاحب نے بھی الزام لگا دیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں مکمکا ہوا ہے, آپ ان پہ الزام لگاتے تھے زرداری صاحب نواز شریف صاحب. اس کام میں تو یہ لوگ بڑے تیز ہیں پیپلز پارٹی اور نون والے. لیکن جو میں بات لانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہ آج جو ہے اعتزاز صاحب نے یہ بات سامنے لائی جو بڑی عجیب ہے کہ جو میرے پاس یہ فگرز موجود ہیں کہ جناب 2,80,00,000 اور 2,71,00,000 8,34,000 ایکسٹرا بیلٹ جو ہے ووٹ پڑا ہے قومی میں. کیوں بھائی, مطلب وہی حلقہ ہے, وہی لوگ ہیں. صوبائی میں 8,34,000 کم پڑتا ہے, قومی اسمبلی میں 8,34,000 ایکسٹرا ووٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو پھر انویسٹیگیشنز میں وہ جو 200 بندہ ہے وہ تو سامنے آتی ہوئی نظر آئے جو گی. محبوب انور صاحب سے پہلے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو دونوں آئے تھے یہ پچھلے 2 دنوں میں جو ہوا ہے, انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ جو 200 بندہ تھا یعنی کہ الیکشن سے 48 گھنٹے پہلے 200 بندہ یہ کیا کر رہا تھا, کیوں منگایا گیا تھا؟ میں جسٹس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فائنڈنگ سامنے آتی ہیں, اگر فار انسٹنس ایک یہ اوپینین ہے کہ اگر فار انسٹنس اگر ان کا جو بھی رپورٹ میں موقف آتا ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے موقف کو اپہولڈ کرتا ہے تو پھر آگے آنے والے دنوں میں آپ کیا چیز ہوتے دیکھیں؟ ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا اس کے پاس وہ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ میں 17 جج ہیں, یہاں 3 جج ہیں, لیکن جو قانون بنایا گیا ہے اور نہیں ٹی او آر نہیں, جو قانون بنا کے ان کو اختیار دے دیے گئے ہیں وہ سیاہ اور سفید کے اس وقت مالک ہیں. اور دوسری بات ہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوگا نا تو کیا یہ ایک صحیح بات نہیں؟ سن لیں نا, میں بتا رہا ہوں اگر سپریم کورٹ کے روز فیصلے ہوتے ہیں نا, مجھے یہ حق ہے اور میں کہتا ہوں کہ فلاں فلاں آپ نے غلط کیا اور ججوں کے سامنے بھی کہتے ہیں جب اس کو ریفر کرتے ہیں, لیکن یہ جو فیصلہ ہوگا نا اس میں کوئی بھی ایک لفظ نہیں کہہ پائے گا. یا تو اسمبلی ڈیزالو ہوں گی اور یا یہ بھائی صاحب اگر ناراض نہ ہو, چھوٹا بھائی ہے ہمیشہ میری عزت کرتا ہے, یہ معافی مانگے آگے. اسمبلی ڈیزالو ہونا معافی کی بات نہیں ہے, ہاں لیکن چیئرمین عمران خان نے یہ بات ضرور کی ہے جو بھی فیصلہ ہوگا سر تسلیم خام بالکل تسلیم کریں گے. قمر دل شاہ صاحب ریئل کوئی مجھے بتائیے گا, کیا بایو میٹرک سسٹم جو کہتے تھے ہم 2 دن میں بایو میٹرک سسٹم متعارف کرا سکتے ہیں, کیا ہم الیکشن ریفارمز وغیرہ کا بھی لا سکیں گے پاکستان میں؟ درست ہے, بایو میٹرک تو آ سکتی ہے. جیسے ہماری یہ سیمیں جو ہمیں چیک کروائی ہے ایگزیکٹلی, آپ ڈیڈ لائن سے پوری قوم باہر نکل گئی, تقریباً 11-12 کروڑ سیمیں چیک ہو گئے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے سب دوستوں کے لیے کہ اس میں حامد خان کو بھی چاہیے, باقی سب دوستوں کو, کہ 11 مئی کا جو الیکشن ہوا ہے تو وہ فوٹیج دکھا دیں حلقہ 125 کی.